JUI किधर खड़ी है? वहीं खड़े थे जहां पहले खड़े थे। PTI से लव अफेयर कब तक चलेगा? हमारा प्यारा मोहम्मद नवाज शरीफ जरदारी के साथ है, आपके लिए PTI ऐसा नहीं है। तो कभी आज़ाद हैसियत में हुकूमत बनाने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कब? हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। क्या मुस्तकबिल है? ये हुकूमत एक साबुन की टिकिया पे खड़ी है। तो कहाँ से लाए हुक्मरान ऐसा जो चोर ना हो? तुम आपको नजर नहीं आ रहे? हम चोर नहीं है। आप नहीं नजर आते, किसी को भी नजर नहीं आते आज तक कहीं तो पे आप नजर तो आगे हो ना जी। आप तो मान लो ना यहीं से शुरू कर लेते। ठीक है। सिफर के बाद एक से शुरू होता है। चोरों की आमाजगाह है, जिसका जनाजा निकल जाए चोरों का। दाएं हाथ कटा हुआ कौन है? चोर है। ये सब कौमी असम्बली के कितने मेंबरान होते हैं? 342 होते। तो आपके नज़दीक अगर चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएं तो मेरा ख्याल है असम्बली फिर टुंडी हो जाएगी सर। नए इलेक्शन कर लेंगे। अच्छा, वो आ जाएंगे जिनके हाथ ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। मेरे साथ आज मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या रहा है, PTI की क्या सूरत हाल है, JUI किस तरह का रोल प्ले कर रही है और हुकूमत क्या करने जा रही है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए ये JUI किधर खड़ी है? हुकूमत के साथ खड़ी है, अपोजिशन के साथ खड़ी है? लोग ये सवाल बहुत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी बात आवाम तक पहुंच जाती है। मैं थोड़ा सा पस मंज़र बताऊँ जी। पस मंज़र यह है कि 2024 के इंतखाबात के अंदर ठप्पे लगे, और इस तरह ठप्पे नहीं लगे जिस तरह 2018 के इंतखाबात लगे। लेकिन ठप्पे तब भी लगे थे? उस वक्त भी लगे थे। ठीक है। उन ठप्पों का फ़ायदा हुआ इमरान खान को। ठीक है। और इन ठप्पों का फ़ायदा हुआ N और PP। उन ठप्पों में कुछ मुरव्वत मौजूद थी। ठीक है। इनमें वो भी नहीं थी। मुरव्वत से मैं क्या मुराद लेता हूँ कि उन्होंने अगर नतीजे तब्दील करके A का नतीजे B को देना है तो पहले उन्होंने तैयारी की, एक तरीकाकार तय कर लिया। तय किया कि इतने वोट इसके डबल स्टैम्प करो, इतने वोट और डालो, इस तरह ये 10,000 की लीड से जीत जाए। ठीक है। इसको मैं इस तरह ताबीर करूँ कि प्रोसीजर ठीक रहा। इस दफ़ा जब इन्होंने लोगों के नताइज तब्दील किए तो उस प्रोसीजर की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मुतकब्बिर लोग हैं, गुरूर वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, नशे में हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है? तो कह दिया कि यार जीत गया और 1,51,000 वोटों से जीत गया। उस आदमी के वहाँ 51,000 वोट थे, 1,00,000 नहीं था। तो वो तरीक़ेकार तो बुरा नहीं हुआ। इस तरह इन्होंने 180 सीटें कुछ हमारी और कुछ इमरान खान की वो दे दी इन इत्तेहादियों को जो गुनाह पर जमा हो गए थे, पीपल्स पार्टी, MKM और मुस्लिम लीग नून। जब ऐसा हुआ तो इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो उन पर पर्दा डाल रहे हैं वो चले जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे, वो तो पर्दा नहीं डालेंगे। तो अचानक उनको ख्याल आया कि 25 अक्टूबर को तो वो जा रहे हैं, और अगला चीफ जस्टिस पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक मोस्ट सीनियर होगा तो मंसूर अली शाह साहब। तो मंसूर अली शाह साहब जब उनके पास केस जाएगा तो वो केस खोलेंगे, गिनती करेंगे तो 151 वाला आ जाएगा सिर्फ 51 पर, 1,51,000 वाला आ जाएगा सिर्फ 51,000 पर, और दूसरा जीत जाएगा। इस तरह 180 सीटें गिर जाएंगी। मुफ्ती साहब एक वक्त तो ये भी था कि आप भी इत्तेहादी थे नून लीग के, आप भी इत्तेहादी थे इलेक्शन से पहले। इसको मेरे सवाल के बाद आप सवाल करें तो मैं इसको पूरा करूँ। अब जिस तरह इस तरह के लिए तस्बीह का दाना टूट गया ना, सारे दाने आ गए। ठीक है। तो 180 सीटों के बदलने से इनकलाब आ जाएगा। वो जो इख्तिदार में है वो आ जाएंगे इख्तिलाफ में, और वो जो इख्तिलाफ में वो इख्तिदार में आ जाएंगे। साथ साथ जिन लोगों ने ये किया है उनका चेहरा बड़ा बदसूरत नजर आए। तो ज़रूरत महसूस हुई
کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لایا جائے. یہ ضرورت محسوس کی. الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا ٹٹکا مقابلہ کیا اور سب لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس کو نہیں مانا. مفتی صاحب سوال میرا یہ تھا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ؟ یہ تو آپ بول رہا ہوں نا, اگر آپ نے اس طرح ہی آبجیکٹو ٹائپ کا جواب مانگنے پھر تو میں جواب نہیں دے سکتا. میں پس منظر سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس صورتحال کے اندر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک آئینی عدالت بنانا تھا اور آئینی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں لے جانا تھا اور اسپریم کورٹ کو آئینی عدالت کے ماتحت بنانا تھا اور یہ کہنا تھا کہ وہ تمام مقدمات جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی یا آئین سے ہے وہ آپ سنیں گے. تو اس طرح ایک مفلوج کرنا تھا ہمارے اسپریم کورٹ. تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا. ظاہر ہے بہت ساری میٹنگز ہوئی. پھر ہم نے اپنا ڈرافٹ دیا, پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ دیا, حکومت کے پاس اپنا ڈرافٹ تھا اور ہم نے آن بورڈ رکھا پی ٹی آئی کو بھی. ہم ایک مشترکہ ڈرافٹ لانا چاہتے ہیں. ہم اس میں پہنچ گئے. ہم نے کیا گین کیا اس کو بھی آپ دیکھیں. ہمارا ہجوم بہت کم ہوتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ لوگ ہمیں ووٹ کم دیتے, یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہمارا نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا ہجوم دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ آپ جا سکتے ہو اسمبلی کو, باقی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے مفتی صاحب, کیوں کم لوگ جاتے ہیں؟ آپ نے پوچھنا یہ جواب پورا ہو جائے نا, یہ جواب جب پورا ہوگا نا تو بہت سارے پردہ نشیدوں کا پردہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. جب ہمارے اتنا ہجوم ہے تو ہم ایک نظریاتی مذہبی جماعت ہے, ہم اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارا ہدف کیا ہے؟ اسلامی نظام. ہمارا ہدف کیا ہے؟ خلافت کا قیام. ہمارا ہدف کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست کو سے وہ عکس لے کر ہم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے جنگ کے ذریعے تو آگے نہیں جانا, بندوق کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے جانا ہے. تو کبھی کبھی جب یہ لوگ مجبور ہوں گے تو ہم اپنے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ ٹھیک ہے آپ ہماری بات مانیں گے. ایک آپ نے آئینی عدالت قائم نہیں کرنا, آئینی بینچ قائم کرنا, یہ بہت بڑی کامی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. دوسری بات یہ کہ آپ نے سود کو ختم کرنا ہے. سود کا ختم کرنا چونکہ تدریجی عمل ہے تو ہم نے 2028 کی جنوری کو رکھا, اس وقت تک معاملہ ٹھیک کریں. اور تیسرا ہم نے مدارس کی رجسٹریشن پر مشرف نے جو پابندی لگائی تھی, جنرل مشرف نے, اس کو بھی ٹھیک کر دیا. ہم پرانی پوزیشن مشرف سے پہلے پوزیشن پر آ گئے. اور یہ بھی کہ کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو قانون سازی سے پہلے تمام قانون ساز ادارے, وہ صوبائی اسمبلی ہوں یا قومی اسمبلی یا سینٹ ہو, وہ قانون سازی سے پہلے اپنے قانون کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجیں گے. اگر انہوں نے پاس کر دیا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے تو جا کے قانون سازی ہوگی, اور انہوں نے اس پر کراس لگا دی تو نہیں ہوگی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کے ذہن بھی کم کیا, یعنی اس کو بہت زیادہ قابل قبول بنایا اور اپنی چیزیں بھی شامل کر دی اور پھر تمام کے تمام لوگوں کو بھی شامل کیا. میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ڈرافٹ پر اعتراض نہیں تھا پی ٹی آئی کو. اگر پی ٹی آئی ووٹ کرتی تو یہ قوم کا متفقہ قانون ہوتا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ ان کا لیڈر جیل میں تھا تو وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ حکومت کو ریلیف دیں اور ہمارا لیڈر جیل میں ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مولانا صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور بہرحال ہم ووٹ نہیں کریں گے. اب ہم کہاں کھڑے؟ ہم وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے کھڑے تھے, اپوزیشن کے ساتھ. ہم حکومت میں نہیں گئے. اچھا جی. اور نہیں ہم جائیں گے. صرف چونکہ آئینی ترمیمی میں بحران پیدا ہو گیا تھا اور اس بحران کو حل کرنے کے لیے ٹیک اینڈ گیو کی پالیسی پر ہم نے ان کی چند شرائط مانی, کمزور اور اپنی بڑی بڑی شرائط ان سے منوائی. IMF کی موجودگی میں سودی نظام کے خلاف بات کرنا اور قانون کو پاس کرنا, یہودیوں کے اتنے بڑے منصوبے کو اور ایجنڈے کو ناکام بنانا, یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے. ہم نے آئینی ترمیم نے اپنے اہداف حاصل کر کے پھر ہم جائیں گے وہاں اپوزیشن کی بن چکے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. 26ویں آئینی ترمیم اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں انٹرفیرنس نہ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح اتنی کامیابی سے یہ پاس ہو جاتی. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری کی جا رہی ہے, تو تب آپ کا کیا کدھر کھڑے ہوں گے آپ؟
یہ 27واں 28 چلتی رہتی ہے نا. جب آپ آئین بناتے ہیں نا تو صحیفہ خداوندی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کمزوریاں ہوتی ہیں, تو کمزوری بعد میں احساس ہوگا. میرا کچھ ٹیکنیکل باتیں رہ گئی ہیں, وہ ٹیکنیکل باتوں کے لیے کوئی اگر اسی کے ضمن میں کوئی ترمیم آئے گی تو اس میں تو ہمارا وہی موقف ہوگا کہ ہم نے اس کا ساتھ دیا. کوئی نئی چیز آئے گی تو ہمارا الگ موقف ہوگا. اگر وہ ہمارے ایجنڈے کے قریب ہوگی ہم مان لیں گے, نہیں کریں گے مسرت کریں. ہماری پی ٹی آئی سے لو افیئر کب تک چلے گا؟ میرا سوال نہیں سمجھا. پی ٹی آئی سے پیار محبت کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ پیار اور محبت, لوگ تو کہتے ہیں ہمارا پیار اور محبت نواز شریف زرداری کے ساتھ ہے. آپ کے پی ٹی ایسا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے موقف پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا ٹھیک موقف ہوتا ہے. ہمارا یہی موقف تھا 2018 میں اور یہی موقف تھا 2024 میں. ٹھیک ہے, 18 میں ہمارا موقف اچھا لگتا تھا این والوں کو, پی پی والوں کو, عمران کو برا لگتا تھا. 2024 میں ہمارا موقف اچھا لگنے لگا, عمران کو, این والوں کو اور پی پی کو برا نہیں لگا. ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. عمران خان کل کچھ اور کہہ رہا تھا, آج کچھ اور کہہ رہا, اور پی پی والے اور این والے کل کچھ اور کہہ رہے تھے, آج ہم اسی زبان اور لہجے میں بات کرتے ہیں جیسے ہم 2018 کے ٹھپوں کے خلاف بات کی تھی. اب بھی ہم 2024 کے ٹھپوں کے خلاف ہیں. ہم ٹھپوں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. مفتی صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کبھی آزاد حیثیت میں حکومت بنانے کا موقع ہی نہیں ملا؟ تو میں تو آپ سے سوال کروں گا کہ پاکستان میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کب ہوئے؟ آپ پاکستان کی فوج کو ہٹاؤ, ان کو بیرکوں میں بھیجو. اچھا جی. اور بیرون دنیا سے کوئی معتدل سی ٹیم لے آؤ, پھر ہم نہیں جیتے 2 صوبے اور آپ کے مرکز میں اپنا حصہ, ہمارا نام تبدیل ہو. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ 1970 میں پیپلز پارٹی کے بعد سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی. اور ہمارے ساتھ کیا کیا ایجنسیوں نے؟ توڑا, اس کو توڑا, چھوٹا کیا. اور وہ ایک شعر آپ کو سناؤں, بلغ العلا نام رکھا تھا اس کو دیکھیے, بلغ العلا نام رکھا تھا اس کو دیکھیے, اتنا بگاڑا یاروں نے بغلور رہ گیا. تو ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا. ناراض کیوں ہیں لوگ؟ ہم ٹھیک بات کرتے ہیں, ہمارے سر پہ پگڑی ہے, ہمارے چہرے پر داڑھی ہے, خوبصورت چہرہ ہے, ہم ایماندار لوگ ہیں, ہم چور نہیں ہیں. ان کو ایسے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. اگر ہم آ گئے تو یہ پاکستان کی اصل قیادت آ جائے گی. تو اصل قیادت کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کی. کے پی میں دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ان کو نشہ ہوتا ہے, یہ بات نہیں سنتے. جب یہ آپریشن لانچ کر رہے تھے, آپریشنز, اچھا جی, یہ ضرب عذب ہے, اور یہ رد الفساد, یہ غرب غضب ہے, اور یہ رد فساد ہے, اور یہ رد اصلاح ہے, اور یہ رد نجات ہے, اور یہ صاحب نجات ہے. تو ہم نے اس وقت کہا کہ آپ کس کے خلاف لانچ کر رہے ہو؟ انڈیا کے خلاف. انڈیا کے خلاف آپ نہیں کر رہے, آپ ان لوگوں کے خلاف لانچ کر رہے ہو جو قبائل ہیں, ان کی اولاد ہیں, اور جنہوں نے 4865 میں آپ کا ساتھ دیا کشمیر کے جنگ میں. جی امتیاز صاحب, جی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جی کشمیر کی جنگ میں ان لوگوں نے ساتھ دیا, اور پھر ایک بہت بڑے بارڈر کو محفوظ رکھا ہے, وہ بغیر پیسوں کے آپ کی فوجی ہیں. آپ آپریشن نہیں کرو, بندوق کی بات نہیں کرو, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو. ٹھیک ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات تھی, ہمارے فوجی کو عقل نہیں آئی. شروع کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے لال مسجد میں ظلم کیا ہے, معافی مانگو. مانگ لیتے نا, کیا ہوتا. انہوں نے اس بات کو طول دیا, ہم سے کہا جا رہا کہ معافی مانگو, یہ ملک دشمن. کیونکہ اب انہی کی بات چلتی ہے میڈیا میں, انہی کو سنا جاتا ہے, یہ جھوٹ بولے یا سچ بولے, حق بولے یا باطل بولے. اس طرح وہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور وہاں جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ گولی چلاتے رہے, آپریشن کرتے رہے, بے گناہوں کو مارتے رہے. 30,000 لوگ بے گناہ مرے, اور 9,000 خواتین جو نوجوان تھی اب بوڑھی ہو گئی ہیں, ان کے خاوند مسنگ پرسنگ ہیں, اور وہ ہر رات اپنے خاوند کا انتظار کر رہے ہیں. یہ آپریشن کا نسخہ غلط تھا. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ مذاکرات کرو. اگر مذاکرات ہوتے تو دہشت گردی کنٹرول میں آ جاتی, اور اگر مذاکرات نہیں ہوئے
آپریشن ہوئے اور طاقت کی زبان استعمال کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی ختم. مذاکرات سے بھاگتے کیوں ہیں, کیا وجہ کیا؟ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کا اپنے اختیار تھوڑا ہی ہوتا ہے, یہ امریکہ سے پوچھتے ہیں. اچھا, تو امریکہ کہتے ہیں کیا مارو تو تم مارتے, امریکہ کہ ذرا سست ہو کے مارو. یہ تو کبھی کوئی ایسا جرنیل ہی نہیں آیا جس نے یہ سوچا کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. یہ ہم کیوں بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں, ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر واشنگٹن کا مفاد کیا. جب آپ واشنگٹن کے مفاد کی بات کرتے ہو تو پھر یہی صورتحال ہوگی, پھر آپ مذاکرات سے بھاگو گے. وہ لوگ تو ان کے ساتھ تھے, لیکن میں کئی دفعہ گیا ہوں. میں واحد شخص ہوں پورے پاکستان میں کہ جب فوج اور طالبان کی لڑائی ہوئی تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے میں لکھا کر لایا. اچھا جی. جب میں لکھا کر آیا تو ان دنوں پرویز کیانی صاحب ہمارے سربراہ تھے فوج کے, صحیح, انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی میں ان کو ماروں گا, میں مجبور ہوں, اگر میں نہیں مارا تو امریکہ آ کر مارے گا, کہ میری بےعزتی ہوگی, لہٰذا اس بےعزتی سے بچنے کے لیے میں خود ماروں گا, میں سنا نہیں کروں. میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارا دشمن انڈیا ہے, افغانستان نہیں ہے. صحیح. ہمیں امریکہ بتاتا ہے کہ دشمن کو تبدیل کرو, ہمارا کوئی اختیار نہیں. آپ مشرقی سرحد سے اپنے فوجوں کو اٹھاؤ, مغربی سرحد پہ لاؤ, اب آپ کا دشمن انڈیا نہیں رہا, اب آپ کا دشمن افغانستان ہے. جب ہم یہ باہر سے بتایا جاتا ہے, جب ہم اپنے دوست اور دشمن کو منتخب متعین کرنے میں آزاد نہیں ہیں تو ہم اور کون سا کمال پیدا کر سکتے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ہے, تھوڑا فرق ہے. صحیح. وہاں آزادی کی تحریک ہے, یہاں آزادی کی تحریک نہ تھی نہ ہے, یعنی یہ لوگ زیادہ محب وطن ہیں, اور وہاں آزادی کی تحریک ہے. تو ٹھیک ہے, ہم آزادی کی تحریک والوں سے بات کرنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن آپ اچھی حکمت عملی سے ایسا تو کر سکتے تھے کہ وہ بلوچ جو پاکستان میں رہنا چاہتے ان کو ان سے الگ کرتے, ان کو تنہا کرتے, ان کو کمزور کرتے, تو اب یہ ہمارا مقصد پورا ہوتا. لیکن ہم تو آئے روز ایسی حکمت عملی چلاتے ہیں جس سے لوگ ادھر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور وفاق کے ساتھ آنا پسند نہیں. حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, چل رہی ہے یا کہیں لڑکھڑا جائے گی؟ حکومت کا مستقبل, مجھے ایک شعر یاد آ گیا. پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, پھر بل کہا. پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, پھر بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. صحیح. کیا مستقبل ہے؟ یہ حکومت ایک صابن کی ٹکیا پہ کھڑی ہے, ایک پاؤں سے, تھوڑا سا پش کرو یہ چلی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, جس طرح ضمانتیں ہو رہی ہیں, دونوں بہنوں کی ہو گئی, بیگم کی ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکل میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس قیادت کا فتنہ ہے. لوگ تیار بیٹھے, سب ناراض ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس قیادت نہیں ہے. ان کا قائد تھا جناب عمران خان, تو عمران خان اندر ہے, تو اب باہر کوئی قیادت اب قائدین نہیں ملتے. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, مشورہ تو ہر ایک دے سکتا ہے. بالکل. میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قیادت کو ہائر کرو, قیادت کو ایسی قیادت کو ہائر کرو پارٹی کے باہر سے, تاکہ وہ ایسی تحریک چلائے کہ عمران خان کو آزاد کرا دے. تو پھر عمران خان خود قیادت کرے نا. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کمزوری, اور کوئی کمزوری. یہ ایک کمزوری ہے, قیادت نہیں عمران خان کے علاوہ. پاکستان میں جو معاشی بحران چل رہا ہے اور حکومت کوششیں کر رہی ہے, عام آدمی کے بہت سارے مسائل ہیں, روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور دودھ کی نہریں بہانے والے بھی دعوے کرتے ہیں. عام آدمی کا مسئلہ کوئی حل ہونے کی کوئی امید ہے؟ معاشی بحران الگ سوال ہے جی, اور عام آدمی کا عام الگ سوال. معاشی بحران تو ہمارا خود پیدا کردہ ہے. ہم نے IMF کے بعد جانا کیوں گوارا کیا؟ پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہاں تمام وسائل موجود. اصل مسئلہ ہے کہ ہمارا حکمران چور, جب وہ چوری کرتا ہے اور مال جیب میں ڈالتا ہے قوم کا, تو اس کے بعد اس کو روزمرہ معمولات چلانے کے لیے حکومت کے وہ تنخواہوں کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے. یہودیوں کے پاس سوال کرتے ہیں, IMF سے قرضہ مانگتے ہیں. یہ ہمارا حکمران چور نہ ہوتا تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں تھا. تو کہاں سے لائے حکمران ایسا جو چور نہ ہو؟ میں بتا رہا ہوں. ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے, ہم چور نہیں ہیں. آپ نہیں نظر آتے, کسی کو بھی نظر نہیں آتے آج تک کہیں. آپ تو آگے ہو نا جی, آپ تو مان لو نا یہیں سے شروع کر لیتے. ٹھیک ہے, صفر کے بعد ایک سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
ہمارے حکمران چور نہ ہوتے. اور اب بھی کہتا ہوں معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, انہی حکمرانوں سے چوری کا مال واپس کرو, انہی حکمرانوں سے چوری کا مال واپس کرو. آپ کے چینل سے میں ایک عجیب اعلان کرنے لگا. میری رائے ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اسلام کو لاؤ. صحیح, کامل مکمل اسلام مدینے کی ریاست کو اپنی حیثیت پہ لے آؤ. اگر آپ پر باہر کا دباؤ ہے تو آپ اسلامی ریاست مدینہ نہیں لا سکتے تو اسلامی نظامی حکومت لے آؤ. دوسرا آپشن, اگر آپ اسلامی نظامی حکومت نہیں لا سکتے, آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اسلام کا نظامی عدالت نافذ کرو. مولوی پسند ہی نہیں ہے تو کیسے؟ نہیں, مولوی نہیں, مولوی کا مسئلہ نہیں, مولوی کا مسئلہ نہیں, میں آپ کو دے رہا ہوں نا. اچھا جی, یعنی اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں. نہیں, مجھے اتنا بڑا اختیار نہ دیں. اسلامی نظام عدالت اگر آپ نہیں لا سکتے تو صرف حدود کا نظام, باقی لوگ چلاؤ. حدود یہاں ہوں, یعنی دیوالی مقدمے ہیں اور آپ کے بہت سارے اور مقدمے, وہ چلتے رہے. حدود میں جہاں حدود ٹچ کرے گا تو وہاں حدود ہوں. اور اگر دیکھو آپ کو ایسا مولوی نہیں ملے گا جو اتنی زیادہ رعایت ہے, اور اگر آپ پورے حدود کو نہیں لا سکتے تو ایک چور کی سزا کو نافذ کرو, چوری کا جنازہ نکل جائے. تو بڑے بڑے سارے اللہ تعالیٰ فرماتے, بڑے بڑے سارے تلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, ان کا ہاتھ کاٹو. کس کے لیے کہا ہے؟ یہودیوں کو کہا ہے, یہ عیسائیوں کو کہا ہے, سکھوں, ہندوؤں کو, ہمیں اور آپ کو کہا ہے. چلو بھائی, آپ کو باقی اسلامی نظام حکومت میں کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایک حد سرقہ اس کو نافذ کرو. پاکستان چوروں کی آماجگاہ ہے, جس کا جنازہ نکل جائے چوروں کا. دائیں ہاتھ کٹا ہوا, کون ہے چور ہے, یہ کون ہے, یہ چور کا بیٹا ہے, یہ کون ہے, یہ چور کا پوتا. وہ نسلیں تک چوری ختم ہو جائے گی. اور ان لوگوں کو پھر MLA MPA بننے سے روکو, ان کو بیوروکریٹ بننے سے روکو, اہم عہدوں پر کو نہیں چھوڑو. اس لوگ کہیں گے یار چوری کی گنجائش نہیں. جب ملک کا طاقتور ترین آدمی چوری کرے گا تو کمزور لوگوں کو چوری کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, یہ میں اس کو نہیں مانتا, یہ ہمارا خود پیدا کرتا ہے, یہ مصنوعی ہے. مفتی صاحب, قومی اسمبلی کے کتنے ممبران ہوتے ہیں؟ 342 ہوتے ہیں. تو آپ کے نزدیک اگر چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو میرا خیال ہے اسمبلی پھر ٹنڈی ہو جائے گی. نئے الیکشن کر لیں گے. اچھا, وہ آ جائیں گے جن کے ہاتھ ٹھیک ہوں, یہ سارے فارغ ہو جائیں. ظاہر ہے پھر چور تو نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1000 آدمی نہیں مارا چائنا والوں نے چوروں, تو سب ٹھیک ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس میں کون کون سے بڑے چور موجود ہیں؟ خیر یہ کچھ نام آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں, معلومات نہیں, کیوں نہیں لے سکتا, میں اس لیے ڈرتا تو نہیں ہوں. یہ تو آپ FIB سے پتہ کرو, FBR سے پتہ کرو, وہ آپ کو بتا دیں گے. نیب والے بھی اس کے اندر کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدمی بچا ہو, باقی تمام چور ہیں. میں کس طرح کہتا ہوں, میرے پاس ایک دلیل ہے کہ جب بھٹو صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا میں چوروں کو نہیں چھوڑتا, تو انہوں نے جو بڑے بڑے چور نامزد کیے وہ 300 تھے بھٹو کے زمانے. پھر جب یہ مشرف آیا شروع کر یہ بھی کہتے ہیں میں چوروں کو نہیں چھوڑتا, بعد میں تو انورا کر لی, تو اس نے جو تعداد بتائی تھی وہ 8800 کی. اچھا, اب 10,000 ہوں گے, اس میں برکت ہوتی ہے نا. لیکن یہ کہ اگر ہم اس کا سدباب نہیں کریں گے تو بڑھ جائیں گے, تو یہ اور بڑھ جائیں گے, اور پھر قوم کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. قوم کا مستقبل معاشی لحاظ سے چوروں نے تباہ کیا. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بہت زبردست گفتگو اور بہت زبردست معلومات آپ نے دی. بہت شکریہ آپ کا. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.